बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 30 मार्च है और दिन है इतवार का। पूरे पाकिस्तान में तवक्को की जा रही है कि कल इंशाअल्लाह ताला ईद उल फितर होगी, और अगर ईद उल फितर हुई तो मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों को, तमाम व्यूअर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज आपको थोड़ी सी तब्दीली नज़र आ रही होगी, और ये तब्दीली है, मैंने आपको कहा था कि मैंने गांव जाना है और फिर अपने आबाई घर जाना है। ये मेरा घर है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, जहाँ मेरा बचपन गुजरा। तो बहरहाल मैंने कहा आपसे जो है ना यहाँ से रब्ता कर लूँ, और कुछ जो पाकिस्तान में ख़बरें चल रही थी उन पे भी कुछ जो है ना वो तबसरा कर लेते हैं। वी लोग ज़्यादा लंबा नहीं करते। पहली जो हम डिस्कस करेंगे ना, थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे कि काटलिंग में जो ड्रोन हमला हुआ है, यानी आप इसको इस तरह न देखेंगे ड्रोन हमला हुआ और उसमें जो है ना वो 13 अफराद जो है वो शहीद हो गए या मारे गए, क्योंकि कोई कह रहा है कि जी दहशतगर्द थे, कोई कहता है जो है ना वो आम लोग थे। आप इसको उस फ़लसफ़े के तौर पर देखें कि जो इमरान खान का फ़लसफ़ा रहा है सारी ज़िंदगी। बरतानिया में एक शख्स ने इमरान खान से पूछा था कि जो है ना आप ड्रोन अटैक्स के क्यों ख़िलाफ़ हैं, तो इमरान खान ने कहा था कि बरतानिया में या लंदन में कोई एक शख्स हो जो हमें जो है ना वो मतलूब हो, और हम उसको पकड़ने के लिए या उसको मारने के लिए लंदन पे या मैनचेस्टर पे या ओवल पे हम जो है ना वो ड्रोन अटैक करें, तो आप इजाज़त देंगे उस एक बंदे के लिए? उस दिन के बाद वो जो बंदा है ना वो ड्रोन अटैक्स की हमायत नहीं करता, वो मुखालफत करता रहा है। तो बहरहाल ये इमरान खान का जो 28 साल स्टैंस था उसको काटलिंग में कुछ लग गया। इस पे बात करेंगे। असल कसूर जो है ना वो याह्या खान का नहीं था, फिर किसका था? ये आपको एक वाक़या सुनाना है तारीख से। और जुमैमा खान, हम तो समझते थे कि जो मोहतरम उसामा बिन लादेन थे या मोहतरम एमनुल जवारी थे, उनका बड़ा नाम था, उनकी बड़ी दहशत थी, लेकिन अब हमें पता चला है कि जो जुमैमा गोल्डस्मिथ हैं या जुमैमा खान हैं, तो वो तो इनकी भी बाप निकली हैं दहशतगर्दी में। और बहरहाल दहशतगर्द इतना खूबसूरत हो और इतना डेलिकेट हो, पहली दफ़ा देखा है। उसके बाद मैं तो गन पॉइंट पर जो है वो फाश गाने गाती हूँ। ये किसने फरमाया है? ये फरमाया है मुश्ताक मिनहाज साहब। ये जिस तरह सहाफ़ी के रूप में टऊटों के रूप में सहाफ़ी, सहाफ़ियों के रूप में मुशीर, मुशीरों के रूप में जो है ना ये रिपोर्टर, ये मुश्ताक मिनहाज भी उन्हीं में से हैं। इन्होंने पहले यानी बड़े बुरश मारे, बड़े तलवे चाटे, उसके बाद इनको कश्मीर में जो है वो वजारत मिल गई। उसके बाद जो है ना वो ये, क्योंकि सीढ़ी होती है ना इनके लिए, ये नजम सेठियों, फ़ाद हुसैनों, आप जानते हैं कि ये इनके लिए मुर्तज़ा सुलंगियों, ये इसी तरह करते हैं। तो बहरहाल वो जो है ना मुश्ताक मिनहाज साहब ने दावा किया है कि ये जो हुकूमत है ना नवाज शरीफ साहब को, तो ये गन पॉइंट पे दी गई है। वो लेना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ पंजाब की हुकूमत लेना चाहते थे बेटी के लिए। सवाल ये है कि बंदे की 17 सीटें हों। ये नवाज शरीफ के बाप का मुल्क है, नवाज शरीफ के दादा का मुल्क है, लोहारों का मुल्क है, कि जी वो वफाक लेना चाहते हैं और पंजाब लेना चाहते हैं और वफाक नहीं लेना चाहते। हालांकि पंजाब में भी वो पिटे हैं, उनकी जो राजकुमारी है वो हारी है मेहर शराफत है, पंजाब से वो किस मुँह से लेना चाहते हैं? यानी आप अंदाज़ा करें कि इलेक्शन हुए नहीं, और ये जो है ना कि जी मजबूर किया जा रहा है कि आप हुकूमत ले लें, और नवाज शरीफ नहीं लेना चाहते थे। 8 फरवरी को उनके साथ लोगों ने क्या किया, लेकिन ये जी आप हुकूमत लें आप न लें, ये जर्नैल जो है ये हदायतकार हैं, और ये जो है ना एक मूवी बन रही है कि आप इस तरह कर लें, आप ये रोल कर लें, आप ये रोल कर लें। मुझे वो याद आया, तारिक मतीन साहब ने भी जिक्र किया है, तो जो है ना वो नसीबुल लाल साहब से कहा गया था कि जो जहान के जो फाश गाने हैं वो आप गाती हैं, तो आप मेहरबानी किया करें, आवाज़ तो आपकी अच्छी है। तो उन्होंने कहा था
کہ میں مجبور ہو کر یہ فحش گانے گاتی ہوں گن پوائنٹ پہ، مجھ پر جو ہے نا یہ گانے وہ گلوائے جاتے ہیں۔ تو یہ گن پوائنٹ پہ ان پہ جی بغیرتیاں کروائی جا رہی ہیں، چاہے وہ پنجاب میں ہوں اور چاہے وہ وفاق میں ہوں، بقول مشتاق منہاس کہ میاں صاحب پنجاب کی حکومت لینا چاہتے تھے، اندازہ کریں، بیٹی ہاری ہوئی، پارٹی ہاری ہوئی، وہ لینا چاہتے تھے، وفاق ہی نہیں لینا چاہتے تھے۔ ان خاندانوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا آپ کانفیڈنس دیکھیں، آپ ان کا حق حاکمیت دیکھیں، لوگ کیا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے 8 فروری کو ان کے ڈبوں میں ووٹوں کے بجائے کیا کیا، محسن نقوی کیا ان کے ڈبوں میں، اور وہ کہہ رہے جی کہ میں وفاق نہیں لیتا، پنجاب دیں، پنجاب نہیں لیتا، وفاق دیں، پنجاب نہیں جاؤں گی، KPK جاؤں گی۔ یہ انہوں نے فلم چلائی ہوئی ہے جرنیلوں نے، اور جو ہے نا انہوں نے مل کے نون لیگ نے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے دن سے، اگر کوئی ٹاؤٹ آلہ ہے جرنیلوں کا یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا تو وہ نواز شریف ہے، باقی تو جو ہوتے ہیں سائیڈ اداکار تو وہ اسی طرح ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ مشتاق منہاس کی، یہ بیچارے گن پوائنٹ پہ فحش گانے گا رہے ہیں، یعنی ان کا دل نہیں کرتا لیکن گا رہے ہیں، لوگ گلوا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جمائمہ خان، یعنی عمران نے جو ہے نا، پہلے ہم سنتے تھے کہ فلاں فلاں کے بغض میں یا غصے میں پاگل ہو گئے، یا فلاں کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے، یا فلاں اپنے دماغی توازن کھو گیا ہے۔ بہرحال پہلے تو ہم نے نہ دیکھا نہ سنا، لیکن اس سسٹم کا جو دماغی توازن ہے وہ واقعی کھو گیا ہے۔ فیاض الحسن چوہان صاحب، یعنی یہ پھر الیکشن لڑنے کی جرت نہیں کر سکے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ یہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ تھا تو یہ کروایا ہے جمائمہ گولڈ سمتھ نے، یعنی انہوں نے جو ہے نا وہ ہیر بیار مری اور جو ہے نا برمداغ بگٹی، ان کو لندن میں بلایا، اور را کے لوگ بھی تھے، موساد کے لوگ بھی تھے۔ تو جمائمہ نے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ جعفر ایکسپریس والی ایپیسوڈ کرنی ہے، اور جمائمہ نے ان کو آفر کیا کیا، ان کو آفر کیے پیسے کہ میں جو ہے نا وہ اس کو فنانس کروں گی۔ اب موساد کو بھی جمائمہ گولڈ سمتھ کے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، اور را کو بھی، اور وہ ہیر بیار مری اور برآمدہ بگٹی کو بھی، کہ جی میں آپ کو سپانسر کروں گی تو آپ یہ کام کریں۔ یہ فرمانا ہے فیاض الحسن چوہان کا۔ فیاض الحسن چوہان کے جو پہلے والے ویڈیو کلپس ہیں وہ بھی نکال کے دیکھ لیں، عمران خان کی تعریف میں، یا جب یہ منسٹر تھے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جتنا ہذیان ان لوگوں نے اور اس نظام نے بکا اور بک رہے ہیں، یعنی آپ دیکھیں نا، یہ پاکستان میں عمران خان کو کہتے ہیں کہ وہ طالبان خان ہے، اور مغرب میں جا کر کہتے ہیں، پاکستان میں کہتے ہیں یہودی ایجنٹ ہے، ویری سوری، پاکستان میں کہتے ہیں یہودی ایجنٹ ہے، گولڈ سمتھ پروجیکٹ ہے، اور جب مغرب میں جاتے ہیں تو ان کو ڈراتے ہیں کہ یہ بنیاد پرست ہے، یہ طالبان خان ہے، یہ ریاست مدینہ جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے۔ آپ اندازہ کریں یعنی ان پر کون سی کیفیت طاری ہے، اور یہ کس جو ہے نا وہ سچویشن کا شکار ہیں۔ تو بہرحال اگر آپ کو نہیں پتہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جعفر ایکسپریس والا جو بھی ایپیسوڈ ہوا وہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے کروایا، اور یہ انکشاف کیا ہے جو ہے نا فیاض الحسن چوہان نے، اور عمران خان کو بھی داد دینی پڑتی ہے۔ یہ لوگ PTI میں شامل ہوئے، نہ صرف شامل ہوئے بلکہ یہ اسمبلیوں تک پہنچے، نہ صرف اسمبلیوں تک پہنچے بلکہ وزیر بنے، اور جو لوگ عمران خان کے نام پہ جیلوں میں، تھانوں میں، سڑکوں پر اور ڈنڈے کھانا، ان بیچاروں کو ٹکٹ بھی نہیں ملتا۔ تو میرا خیال ہے اب عمران خان کو بھی جیل میں کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی کہ وہ لوگوں پر کس طرح جلدی اعتبار کرتے ہیں اور کن لوگوں کو کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی اس فیاض الحسن چوہان کی کل ملا کے کیا اوقات ہے، یا یہ جو ہے نا 4 بندوں میں بیٹھنے کے قابل ہے، اور وہ باتیں کون کون سی کر رہا ہے، کہاں گولڈ سمتھ اور کہاں یہ جو ہے نا وہ پنڈی کا ماچھی، لیکن وہ کر رہا ہے۔ یہ عمران خان کی مہربانی ہے۔ بہرحال
یہ جو قصور ہے نا مشرقی پاکستان یا جو کچھ پاکستان میں ہوا، یہ یحییٰ خان کا جو ہے نا یہ کوئی قصور نہیں تھا یحییٰ خان کا. یہ جو اصل میں قصور تھا نا یہ شراب کا تھا. یعنی جب پاکستان ٹوٹ گیا تو بہت بڑا جو ہے نا وہ احتجاج اور جلوس اس نے ایوان صدر کی طرف رخ کر لیا اور وہ یحییٰ خان سے حساب برابر کرنا چاہتے تھے. لیکن ایز یوزول جماعت اسلامی نے رولا ڈال دیا. اس وقت دکانیں تھیں شراب کی اور شراب چونکہ عام بیچی اور پی جاتی تھی تو جماعت اسلامی نے کہا کہ یہ اصل قصور تو یحییٰ خان کا ہے ہی نہیں، اصل قصور تو جو ہے نا وہ شراب کا ہے. یحییٰ شراب پیتا اور شراب پی کے فیصلے کرتا. پھر کیا تھا، لوگوں نے یحییٰ خان کے گھر کے جانے کے بجائے شراب کی دکانوں کا رخ کر لیا اور شراب کی دکانیں توڑنا شروع کر دی. میرے جیسے بندوں نے یعنی مفت کی ہاتھ لگی تو پینا بھی شروع کر دی. کوئی پی رہا ہے، کوئی دکانیں توڑ رہا ہے، کوئی آگ لگا رہا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی مرغا بنا ہوا ہے، کوئی جو ہے نا آسمان پہ پہنچ گیا ہے. رنگ برنگی نشہ بڑھتا ہے شرابیں جب شرابوں میں ملیں. یعنی کوئی کون سا برانڈ پی گیا، کوئی کون سا برانڈ پی گیا. جماعت اسلامی کی خدمت تھی تو یہ وہ جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ وہ جو عید کے بعد اتحاد بن رہا ہے اپوزیشن کا تو وہ اس میں معرت خواہ ہیں شرکت کے لیے. اگر جو ہے نا 0 جمع 0 جمع 0 جمع 0 جتنی بھی صفریں لگاتی جائیں اس کو جواب کیا آئے گا. جماعت اسلامی ہے اسی طرح. جماعت اسلامی پاکستان کی تاریخ میں نہ کبھی جیتی ہے نہ یہ کبھی جو ہے نا وہ جیتے گی. ہاں یہ ایک خاص حالات ہوتے ہیں، مثلا یحییٰ آ گیا یا اس کے بعد جو ہے نا ضیاء آ گیا، ان کو 2 وزارتیں مل گئیں، یہ اندر گھس گئے، ضیاء کی حمایت شروع کر دی. اور جو ہے نا جس طرح میاں طفیل صاحب جو ہے نا وہ اس طرح یہ یحییٰ خان کے جو ہے نا وہ ساتھ ان کی جو ہے نا وہ حمایت کرتے رہے، اس سے پہلے اس کی ایوب کی کرتے رہے. تو یہ خاص حالات ہوتے ہیں، ایک خاص حالات جس میں جماعت اسلامی جو ہے وہ باہر نکلتی ہے. تو یہ حافظ نعیم صاحب بڑی باتیں کرتے تھے لیکن جب یہ ہمیں تو توقع تھی لیکن امیر بنے تو ان کا بھی پتہ چل گیا. ان کی پکی ٹھکی پالیسی ہے جماعت اسلامی کی. تو انہوں نے کہا ہے جی کہ وہ کسی اپوزیشن اتحاد کا جو ہے وہ حصہ نہیں بن سکتے. ہماری مجبوری ہے نصیب اللال والی، ان کی بھی نصیب اللال والی مجبوری ہے. ان کو جہاں سے حکم آتا ہے، جن کے یہ بندے ہیں، جن کے حکم سے یہ چلتے ہیں، حالانکہ انفرادی طور پہ بڑے اچھے بندے ہیں لیکن جماعت کی جو اپنی پالیسی ہے جو اسٹیٹس کو کے بندے ہیں. اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہم احتجاج نہیں کریں گے، ہم عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج نہیں کریں گے، حکومت کی تبدیلی کے لیے احتجاج نہیں کریں گے. تو بھائی صاحب پھر کوئی طریقہ بتا دیں، حکومتیں کس طرح تبدیل ہوتی ہیں؟ اگر احتجاج نہیں کریں گے تو آپ فون کریں گے اور حکومت تبدیل ہو جائے گی. بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ یہ سارے اسٹیٹس کو کے بندے ہیں. یعنی ورنہ یہ مولانا یہ جماعت اسلامی پاکستان بننے سے پہلے کی ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا یہ شاہد خاقان، یہ سارے اسٹیٹس کو کے بندے ہیں. ان سے اب کیا توقع رکھیں گے؟ پی ٹی آئی کیا توقع رکھے گی؟ میں تو حیران پی ٹی آئی پہ ہوں کہ جو اپنے زور پر جو ہے نا اپنے زور بازو پر اعتماد نہیں کر رہی اور ان کو جو ہے نا ساتھ ملا رہی ہے. یہ مولانا اسٹیٹس کو، مولانا کو نہیں پتہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ جماعت اسلامی کو نہیں پتہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کو عباسی صاحب کو نہیں پتہ حافظ نعیم کے ساتھ سندھ میں بلدیاتی الیکشن میں کیا ہوا؟ حافظ نعیم کو نہیں پتہ؟ یا الیکشن میں کیا ہوا؟ اور پھر یہ لوگ کیوں چاہیں گے کہ مینڈیٹ واپس ہو؟ اگر مینڈیٹ واپس ہوا تو مینڈیٹ کس کو ملے گا؟ عمران خان کو. تو اس میں جماعت اسلامی کہاں سے آ گئی اور شاہد خاقان عباسی کہاں سے آ گیا؟ مولانا کہاں سے آ گیا؟ تو یہ جو ہے نا اگر اتحاد کریں گے، مثلا مولانا اتحاد کریں گے، ٹھیک ہے، مولانا ایسی شرطیں رکھیں گے کہ پی ٹی آئی کو لگ پتہ جائے گا تب وہ شامل ہوں گے. بہرحال یہ اسٹیٹس کو کے بندے ہیں، قصور یحییٰ خان کا نہیں ہے.
قصور شراب کا ہے، اور یہ پی ٹی آئی والے اگر ان کی بہر جو قیادت ہے وہ آپ کے سامنے کبھی کبھی جو ہے نا وہ ترس آتا ہے پی ٹی آئی کی قیادت پہ، بلکہ زیادہ ترس عمران خان پہ آتا ہے۔ وہ قائد اعظم نے آخری دنوں میں کہا تھا نا کہ میرے جیب میں جتنے بھی سکے ہیں وہ سارے کھوٹے ہیں، تو اس میں پھر بھی ایک دو سکہ کام کا نکل آیا بعد میں، لیکن عمران خان کے بہرحال جو ہے نا وہ جتنے سکے تھے وہ واقعی کھوٹے تھے کہ یہ جو ہے نا وہ جماعت اسلامی اور فضل الرحمان، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل جن کے حلقے ہی نہیں ہیں۔ بہرحال اب ہم آخری بات کریں گے، اور وہ بات کریں گے کہ عمران خان نے جو 28 سالہ جدوجہد کی وہ ڈرونز کے خلاف کی۔ اگر دہشت گرد موجود بھی ہے نا کہیں پہ، ایک سمپل سی بات ہے، امریکہ کون ہوتا ہے ڈرون کرنے والا ان کو، کہ کوئی بھی ملک آ کر ان کو ڈرون کر دے۔ اور پھر میں نے آپ کو ڈرونز کے بارے میں پہلے بھی بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جرنیلوں نے یہ امریکہ کو کہا ہوا تھا جہاں چاہیں، جب چاہیں، جس وقت چاہیں آپ ڈرون کریں، ٹھیک ہے جی، آپ ڈرون کریں گے، ہم اوپر سے جو ہے نا وہ مذمت کریں گے، لیکن آپ نے ہماری مذمت پہ اور ہم پہ لعنت بھیجنی ہے، یہ مذمت کر رہے ہیں، آپ نے جاری رکھنا ہے کام، آپ نے ڈالر ٹائم پہ پہنچانے اور یہ کام جاری رکھنا ہے۔ ڈرونز والا ریکارڈ پہ موجود ہے۔ تو عمران خان اس کے خلاف تھے، یعنی عمران خان پہلے بندے تھے پاکستان کی ہسٹری میں جنہوں نے وزیرستان میں مارچ کیا تھا ڈرون اٹیکس کے خلاف۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 15 بندے بیٹھے ہیں، ان میں ایک دہشت گرد ہے، میں سپوز فرض کرتے ہیں 2 بندے دہشت گرد ہیں، اب آپ نے وہ کولیکٹرل ڈیمیج میں 15 بندے مار دیے، ایک دہشت گرد ہے یا 2 دہشت گرد تھے، یہی ہوتا رہا ہے نواز شریف کے دور میں، زرداری کے دور میں، خاص کر مشرف کے دور میں۔ یہ ڈمن ڈولا آپ کو یاد ہوگا باجوڑ میں مدرسہ تھا، 87 بچے قرآن پڑھتے ہوئے حافظ وہ اڑا دیے ڈرونز نے۔ پھر تو یہ یعنی وہ پھر بعد میں کہتے ہیں غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ اچھا اس کا رد عمل کیا آتا ہے؟ اس کا رد عمل یہ آتا ہے کہ ان میں سے کبھی کوئی خاندان میں سے بچ جاتا ہے نا، اس کی پہلی پریورٹی ہوتی ہے کہ وہ جیکٹ خریدے کہیں سے اور وہ بھی بدل لے۔ تو یہ اے این پی بالکل وائپ آؤٹ ہو گئی کے پی کے سے۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ بھی ڈرونز کے حامی تھے۔ اب مجھے لگتا یہ ہے کہ اور تو پی ٹی آئی کا توڑ کوئی یعنی ہاتھ نہیں لگا اسٹیبلشمنٹ کے اور نظام کے۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ پرانے والا اے این پی والا طریقہ اپناتے ہیں، اور وہ ہے ڈرونز کا۔ کارٹلنگ میں جو ڈرون اٹیک ہوا اس میں جو منتخب نمائندے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بے گناہ لوگ تھے، چرواہے تھے۔ جو منتخب ہیں ڈاکٹر امجد ہو گئے یا 1-2 اور بندے بھی ہیں، جنید اکبر ہو گئے، اور جو ٹاؤٹ ہیں جن پہ شک ہے بیرسٹر سیف، یعنی بیرسٹر سیف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے گھر والوں کا بھی نہیں ہے، یہ اپنے گھر والے نہیں، یہ فوجین ہے، جرنیلن ہے، یہ اپنے گھر والوں کا بھی نہیں ہے۔ بیرسٹر سیف کے بارے میں یہ اتنا مشکوک آدمی ہے، وہ کہہ رہا ہے جی کہ ایسی کاروائیاں کرنی پڑتی ہیں اور ایسی کاروائیاں ضروری ہیں۔ جو منتخب نمائندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بے گناہ تھے۔ بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پی ٹی آئی کو کے پی کے سے اے این پی کی طرح وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ پھر ڈرون پہ تاکہ جایا جائے، میں نے آپ کو اے این پی کی مثال دی۔ اور سب سے زیادہ جو افسوس ہوتا ہے، سب سے زیادہ وہ افسوس ہوتا ہے علی مین گناپور پہ۔ علی مین گناپور کسی دور میں یہ حریت کی، دلیری کی علامت سمجھے جاتے تھے، اور علی مین گناپور نے مولانا فضل الرحمان کی جو منجی ٹھوکی یعنی ڈی آئی خان میں، اس پہ بھی لوگ بڑے خوش ہوئے۔ جو اس کا بہروب تھا فضل الرحمان کا، وہ علی مین گناپور نے پہلی دفعہ اتارا، لیکن بعد میں پھر علی مین گناپور بھی جو ہے نا وہ نمک کی کان میں داخل ہو گئے، اور پھر جو نمک کی کان میں داخل ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے
کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اس پہ جو ہے نا وہ کور کمانڈر پشاور کی جو ہے نا حکمرانی ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہے ہی نہیں. ابھی اللہ بہتر جانتا ہے، کور کمانڈر پشاور کر رہے ہیں. جس طرح کوئٹہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کمانڈر صدرن کمانڈ بلوچستان پہ حکمرانی کر رہے ہیں، تو پھر اگر اس پہ جائیں تو پھر پاکستان پہ حکمرانی کون کر رہا ہے؟ سوال یہ ہے. پشاور کے پی کے میں کور کمانڈر پشاور ٹھیک ہو گیا، بلوچستان میں کمانڈر صدرن کمانڈ یعنی کور کمانڈر کوئٹہ ٹھیک ہو گیا. باقی یہ تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے، تو ادھر پھر کیوں تکلف کرنا ہے دوسرے لوگوں نے؟ ادھر بھی انہی کی حکومت ہے جن کی 76 سال سے ہے اور جن کا تخت وہ دو پہ لگا ہوا ہے. تو بہرحال یہ عمران خان کی پی ٹی آئی کو سوچنا ہوگا، خاص کر علی مین گنڈپور کو سوچنا ہوگا کہ کیا وہ عمران خان کی ساری جد و جہد کو، کیا وہ عمران خان کی ساری محنت کو ٹھکانے تو نہیں لگا رہے، ضائع تو نہیں کر رہے. یہ جرنیلوں کا نیا طریقہ تو نہیں ہے، کیونکہ وہ یہی سوچتے ہیں نا. اگر وہ سوچتے کہ جی دہشت گردوں کو ختم کرنا ہے، اگر وہ سوچتے کہ جعفر ایکسپریس کو سیکیور کرنا ہے، تو ایسا نہ ہوتا. کیونکہ وہ سوچتے ہی یہی ہیں، وہ سوچتے ہی یہی ہیں، اور انہیں سوچنا بھی چاہیے. ان کا جو 76 سالہ اقتدار ہے دو پہ لگا ہوا ہے، تو انہیں سوچنا بھی چاہیے. ظاہر ہے کہ عمران خان کو ہم کس طرح جو ہے نا ڈسکریڈٹ کریں، اور عمران خان کے کون کون سے ساتھی اپنے ساتھ ملائیں جن کی وجہ سے عمران خان ڈسکریڈٹ ہو. لیکن یہ باتیں میرے سوچنے کی نہیں ہیں، یہ باتیں علی مین گنڈپور اور کے پی کے کی جو کابینہ ہے، جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، جن کے پاس جو ہے نا پروٹوکول ہیں، یہ ان کے سوچنے کی بات ہے کہ کیا وہ عمران خان کی 28 سالہ جو محنت تھی، جو جد و جہد تھی، جو کوشش تھی، جو اس نظام سے ٹکرانا تھا، اس نظام کو چیلنج کرنا تھا، اس نظام کے لیے اپنا گھر برباد کرنا تھا، اس نظام کے لیے اپنے بچوں سے دوری اختیار کرنی تھی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ کاٹلنگ پہ سالوں بعد پھر ڈرون ہو گیا ہے. اور ابھی تک کے پی کے حکومت طے نہیں کر پا رہی کہ جن پہ ڈرون ہوا ہے وہ کون تھے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.